बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात का क़ज़िया अभी तक हल नहीं हो पाया है। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी कहती है कि हुकूमत ने मुख्तलिफ हलकों में धांधली की है, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी ये इल्ज़ाम आयद किया है कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में यानी लाहौर में होने वाले जो इंतखाबात थे, मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब में होने वाले इंतखाबात थे, उसमें धांधली की है। इसके साथ साथ हमने देखा कि इससे पहले 3 हलकों पर इंतखाबात मुलतवी हुए और 3 हलकों पर इंतखाबात को कलअदम करार दिया गया, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून कहती है कि वो अदालत जाएगी। शायद ही आज़ाद जम्मू कश्मीर की तारीख में इस तरह के इंतखाबात पहले हुए होंगे कि जिस तरह से इस बार पुरतशद्दुद वाक़यात इन इंतखाबात में हुए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से एक दूसरे पर शदीद इल्ज़ामात आयद किए गए और इसके साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात का असर हमने देखा पाकिस्तान की सियासत पर भी कि जब कराची में 2 हलकों के इंतखाबात मुलतवी हुए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी, सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी और सिंध असम्बली में भी। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि जब तक सदर वापसी नहीं करते उस वक्त तक फैसला नहीं माना जाएगा और ये इस्तीफ़े जो दिए गए हैं वो कबूल नहीं किए जाएंगे। ये क़ज़िया क्या मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा या इसका कोई हल है, इसी पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब राजा फारूक हैदर ने, और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर जनाब मियाँ मंजूर अहमद वट्टू ने। वट्टू साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं और राजा साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। राजा साहब आप फरमाइएगा कि आपके गिले क्या हैं, क्योंकि आपकी जानिब से तो अब ये फैसला भी किया गया है कि आप कल कश्मीर हाई कोर्ट में जा रहे हैं इन इंतखाबात के खिलाफ। देखिए जी, मेरे पास ये आज़ाद कश्मीर का आइन है, 74 का एक्ट है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान ज़िम्मेदार आज़ाद कश्मीर के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने की, गुड गवर्नेंस की। एंड आई एम सॉरी टू से दैट हुकूमत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो हलफ लिया था आज़ाद कश्मीर के अंदर गुड गवर्नेंस का, उसने इसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं इस इंतखाब में। इससे पहले एक वाक़या हमारे साथ 1975 में भी आ गया था जब अब्दुल भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और पंजाब से, सिंध से, सुबह सरहद से, उस ज़माने का सुबह सरहद पोलिंग स्टाफ लाकर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करवाया था और जिसके नतीजे में वही जो ड्रामा उन्होंने 77 में रचाया और उसके बाद बाद ऐसे अंदोनाक वाक़यात हुए जिनका दौराना मैं समझता सबके लिए तकलीफ दे, उसमें ज़ुल्फ़िकार भुट्टो मरहूम का अंजाम भी शामिल। मैं जो आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि देखना ये है कि इससे पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, कश्मीरियों ने क्या हासिल किया। कल भुट्टो साहब और मैं इकट्ठे थे। बात यह है कि मुझे शर्म सी आती है कि पाकिस्तान का, मेरा वज़ीर उमूर कश्मीर मेरे साथ बैठा हो और मैं उनके साथ बहस करूँ और मुक़र्रर जम्मू कश्मीर के अंदर वो लोग देखें कि आज़ाद कश्मीर के लोग कितने नालायक हैं अपनी हुकूमत पाकिस्तान से, लेकिन कश्मीरियों के हक़ के लिए, पाकिस्तान के मफादात के लिए जो इस कश्मीर के अंदर हैं, उस कश्मीर के अंदर हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हैं, मुझे बातें करने के लिए मैं समझता हूँ मैं मजबूर हूँ। बात यह है कि जो कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ, मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में आकर तकरीर में ये बात कहता है कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इसका जम्मू कश्मीर काउंसिल का, आज़ाद कश्मीर की बेबस महकूम ब्यूरोक्रेसी कल पीपल्स पार्टी के कारकुनों का कैसे मुकाबला करेगी जो वो एक तरफा गुंडागर्दी करेंगे। बात यह है, लोग कहते हैं जी एसपी कोटली ने रिज़ाइन कर दिया नकियाल में जो वाक़या, वो बेवकूफ़ कहाँ था जो 26 तारीख को जो कुछ उसके सामने, उसको तो शुड बी हैव बीन डिसमिस्ड बिफोर दैट कि जो 26 को जो कुछ हुआ, खुरटे के अंदर जो कुछ हुआ, जो नकियाल के हल्के के अंदर हुआ, इतना शर्मनाक था। यानी रात को आप बैलेट बॉक्स भरते और सुबह नताज का ऐलान करते, यानी किसका इलेक्शन कराया आज़ाद कश्मीर? अच्छा, ठीक है फारूक साहब, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। पाकिस्तान वेंट लूजर इन द इलेक्शंस ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेल्ड टू कीप द प्रॉमिसेस व्हिच शी हैड पुट बिफोर द यूनाइटेड नेशंस ऑफ मतलब। ठीक है, यही नुक्ता लेके हम वट्टू साहब के पास जाते हैं। वट्टू साहब वो कहते हैं कि पाकिस्तान फेल हो गया जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के एक स्पिरिट थी उस हवाले से, और काफ़ी इल्ज़ामात आयद किए हैं कि वफाकी हुकूमत ने काफ़ी मुदाखलत की है इन इंतखाबात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میں سمجھتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ پاکستان فیل ہو گیا، یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ حکومت پاکستان ناکام ہوئی ہے. جی بالکل. جس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کامیاب ہے، خدا کے فضل سے کامیاب رہے گا، زندہ و تابندہ اور سلامت رہے گا، اور پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد جاری رکھے گا، اور پاکستان کی موجودہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی میں وہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے، وہاں لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، وہاں لوگوں کی ضروریات زندگی کا خیال کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اپنے لیڈر اور قائد ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پہ چلتی رہے گی، وہ بے نظیر بھٹو کے نقش قدم پہ چلتی رہے گی اور کشمیریوں کے لیے سٹرگل کرتی رہے گی. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ جو الیکشن میں تھوڑے بہت جھگڑے ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں، آپ یہ ساری لسٹیں میرے سامنے ہیں. رات بھی میں اور یہ میرے بھائی ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب، وزیر اعظم رہے ہیں آزاد کشمیر کے، رات بھی ہم اکٹھے تھے، اور میں نے رات بھی ان کو یہ بات بتائی تھی، اور ان کے یہ علم میں ہے، یہ جانتے ہیں خوب، ان سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا کہ آزاد کشمیر میں ماسوائے 3-4 حلقوں کے پرامن انتخابات ہوئے ہیں، اور لوگوں نے اپنے ووٹ کا حق جو ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ایکسرسائز کیا ہے. اور وہاں کے نتائج جو ہیں وہ اگر آپ سامنے آپ کو ایکسپلین کیے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیتنے والوں نے بھی ٹھیک ووٹ حاصل کیے اور ہارنے والوں نے بھی ٹھیک ووٹ حاصل کیے ہیں. ابھی راجہ صاحب خود جو ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف ہیں آزاد کشمیر میں ایک قسم کے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے 2 سیٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے، اور بالکل تھوڑے مارجن سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. اگر کسی بھی لحاظ سے الیکشنز میں کسی قسم کی کوئی مداخلت کرنا مقصود ہوتی تو جتنے تھوڑے مارجن سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے وہ مشکوک ہو سکتی تھی. اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صرف 3-4 حلقوں میں چند پولنگ سٹیشنوں پہ دوبارہ انتخابات ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں. باقی تمام پولنگ سٹیشنز پہ رزلٹ آ چکے ہیں. تمام پولنگ سٹیشنز جو ہیں اور تمام حلقوں میں کینڈیڈیٹ جو ہیں سرکاری طور پہ ان کے نتائج آ چکے ہیں، ان کی نوٹیفیکیشن ہو چکی ہے، اور وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. ابھی یہ میرے دوست راجہ فاروق حیدر کی پارٹی میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. ایم کیو ایم کے فیصلے کے بعد 2 دن بولے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ الیکشنز فیئر ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو لاہور میں ہوئی ہے اور پنجاب کی سیٹوں پہ ہوئی ہے اور آزاد کشمیر میں نہیں ہوئی. اور اس وجہ سے میں کہوں گا کہ نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے نہیں بولے کہ انہوں نے سمجھا ان کے سامنے الیکشنز ہوئے ہیں کہ الیکشنز فیئر ہوئے ہیں. اور ان کو پتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جانتے ہیں کہ کبھی زندگی میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ الیکشن کروانے والے لوگ جو ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں، جس میں راجہ فاروق حیدر بھی شامل ہو، جس میں سردار عتیق بھی شامل ہو، جس میں چوری مجید بھی شامل ہو، جس میں فارمر پرائم منسٹر بھی شامل ہو، جماعت اسلامی بھی شامل ہو. ٹھیک ہے، اور ان سے پوچھا جائے ٹھیک ہے بھٹو صاحب اسی نقطے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، ہم اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آزاد جموں کشمیر کے انتخابات اور اس قضیے کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر میاں منظور احمد بٹو، اور اسلام آباد سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے چیف آرگنائزر راجہ فاروق حیدر. راجہ صاحب، آپ خود 2 سیٹوں سے کامیاب ہوئے. بٹو صاحب کا یہ کہنا تو بجا ہے کہ اگر دھاندلی ہوتی تو آپ کے ساتھ بھی دھاندلی ہو سکتی تھی، اور پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں زیادہ یہ معاملہ ہوا ہے، دھاندلی ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون نے دھاندلی کی ہے. میں اپنی بات مکمل نہ کر لوں جاوید اقبال صاحب؟ میں راجہ صاحب کا نقطہ لے لوں پھر بٹو صاحب آپ خیر ہے مکمل کر لیجئے گا. ان کا بھی نقطہ لے لوں پھر آپ کی اس بات کے ساتھ کنٹینیو ہو جائے گی.
وہ تسلی سے وہ بھی بات کر لیں گے, مجھے بھی آپ بات کرنے دیں. جی وٹو صاحب آپ بتائیں. ٹھیک ہے, آپ پہلے بات کریں آپ. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں کوئی پریسیڈنس ہے نہیں اس سے پہلے کہ کبھی الیکشن کروانے والے لوگوں نے الیکشن سے پہلے بھی ساری جماعتوں کو بلایا ہو, بلا کے ان سے بات کی ہو کہ ہم فیئر الیکشن کروانا چاہتے ہیں, میری پارٹی کا یہ فیصلہ ہے اور میری وزارت اس پہ عمل درآمد کرنا چاہتی ہے اور ہم فیئر اور منصفانہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں, آپ تجاویز بتائیں. ان کی تجاویز لیں, ان تجاویز کو انکارپوریٹ کیا جائے, اس کو شامل کیا جائے, ان کی روشنی میں معاملات چلائے جائیں, اور پھر جب الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہو اور شیڈول اناؤنس ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو سب کو پھر دعوت دی جائے, جس میں میرے دوست راجہ فاروق حیدر بھی ہوں اور باقی سیاسی جماعتوں کے قرار ماں بھی ہوں, اور پھر ان سے بات کی جائے کہ کیا ہم نے جو فیصلے کیے تھے اس پہ عمل درآمد ہوا, کیا اس میں کوئی کمزوری کوتاہی تو نہیں رہ گئی, کوتاہی رہ گئی تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. فہرستوں میں جو پرنٹنگ میں جو خرابی ہوئی تھی اس کو دور کر دیا گیا ہے, اوریجنل ڈاکومنٹ ان کے پاس تھا, چیف الیکشن کمشنر کے پاس تھا, اور انہوں نے اس کو دوبارہ ری پرنٹ کروایا ہے, پھر دوبارہ انتظامی مشینری کو لگا کے ڈپٹی کمشنر کو لگا کے ان کو ویریفائی کروایا ہے, اور پھر ان کو آویزاں کر دیا گیا ہے, اور پھر بلا کے ان کو دوستوں کو بلا کے سب کو یہ کہا ہے کہ آپ بتائیں. ٹھیک ہے راجہ صاحب, ابھی ہم راجہ صاحب کی طرف جاتے ہیں. وٹو صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ڈسپلے کر دے. ٹھیک ہے, اب راجہ صاحب دیکھیں نا, یہ پہلی بار ہوا ہے. وٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو کنسنسس پیدا کیا ہے, مفاہمت پیدا کی ہے, الیکشن سے پہلے جماعتوں کو بلایا, اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے. یہ میرے پاس ہے پاکستان کا آئین, جس کی دفعہ 50 ہے, جس میں چیف الیکشن کمشنر کا تذکرہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن حکومت پاکستان نے کرانا, جو بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں. آزاد کشمیر کے الیکشن کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حکومت پاکستانی وزارت امور کشمیر الیکشن کروائے گی. یہ دفعہ 50 ہے الیکشن کمیشن کی, یہ ذمہ داری آزاد میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. اگر ہوتا ٹھیک ہے, ہاں جی, اچھا, بات یہ ہے کہ ہم نے میرے بیانات, اخباری بیانات, ساری چیزیں مسلسل ریکارڈ پر ہے. بھٹو صاحب کے ساتھ 2 میٹنگز ہوئی تھی, اس میں میں نے ان اعتراضات کی طرف اشارہ کیا تھا, انہوں نے وہ تسلیم کیا تھا, اور اس میں یہ بات ہے ان کا ایک پراکسی وزیر اعظم ہے جو آج کل بیرون ملک گیا ہوا ہے ادھر قازقستان میں مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے, وہ انہوں نے آگے رکھا, اور اس کے توسط سے انہوں نے جو آزاد کشمیر کے اندر جو ہے حکومت آزاد کشمیر کے امپلائیز نے بنائی تھی اپنا یہ انتخابی فہرستیں, اور ساری غلطی. اور یہ بات اگر آپ چیف الیکشن کمیشن سے بلا لیں, ان کو کہیں, اب بات یہ ہے کہ وہ ایک شریف آدمی ہے, میں ان کی نیک ایمانداری پر مجھے کوئی شک نہیں ہے. ان کی بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کیا کرے گا, اس کو سپورٹ دے گی حکومت آزاد کشمیر یا چاروں صوبوں میں اپنی اس کی صوبائی حکومتیں یا حکومت پاکستان. اس کے پاس کوئی اپنی فورس تو نہیں ہے کہ وہ الیکشن کروائے گا. اب بات یہ ہے کہ وہ انتخابی فرشتے جو ہیں ایسی اس میں خوفناک غلطیاں تھیں, یعنی پوری کی پوری پرنٹ کر دی گئی غلط. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کے اندر کچھ ایسے لوگ شامل ہوئے جنہوں نے الیکشن کو سبوٹاج کرنے کے لیے یہ ساری بات کی. اور میں نے اس دن بھی 4 دن 5 دن پہلے باغ میں بھی گئی تھی میاں نواز شریف کی موجودگی میں کہ ہم بطور پروٹیسٹ اس الیکشن کے اندر جا رہے ہیں, ہم راستہ کھلا نہیں چھوڑنا دینا چاہتے کہ کل کوئی لوگ ہیں جی کہ اس شکست کو خوف سے بھاگیں. ہم نے یہ الیکشن بطور پروٹیسٹ لڑا. یعنی بات یہ ہے کہ انتخابی, یہ کہتے ہیں جی حکومت پنجاب نے دھاندلی کرنی ہوتی تو پھر پنڈی کی 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کیوں لے جاتی. بات یہ ہے کہ ان 2 سیٹوں کے بارے میں ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن پہلے ان کو درست کرے. یعنی جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں 2, انہوں نے نہ سیف سجٹ کشمیریوں کو انتخابی فہرستوں میں ڈالا, جسے انتخابی نتائج ہی ان کی مرضی کے آنے تھے. اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بات بھٹو صاحب کو کہتا ہوں, ہمارے دوست ہیں, مہربان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, پاکستان کے وزیر ہیں. بات یہ, جب میں نے بات کی تھی میں نے حکومت پاکستان کی بات کی تھی کہ وہ ہار گئی ہے, لیکن اگر بار بار آپ یہ بات دہرائیں گے تو پھر پاکستان ہار جائے گا, یہ میری بات یاد رکھیں. جی میں دل سے کہتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی فہرستوں میں گڑبڑ کی گئی تھی. میں ان کی بات کو سمجھ گیا ہوں, اور میں یہی بات اپنی پھر اس سے شروع کروں گا کہ پھر دوبارہ میں نے ان دوستوں کو دعوت دی اور ان کو کہا کہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ بتائیں, اس کی اصلاح کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ امور وزیر کشمیر ہیں, اور پہلی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ آپ کمپین کریں گے, آپ وہاں اپنی پارٹی کی, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ان کینڈیڈیٹس کی حمایت کریں گے, تو پھر یہ کیسے آپ کہتے ہیں منصفانہ الیکشن. میں نے ان کو کہا کہ پاکستان کی 18ویں ترمیم میں پاکستان میں قدغن لگائی گئی ہے کہ کوئی فلیگ ہولڈر جو ہے وہ کمپین نہیں کرے گا شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد.
تو میں نے کہا کہ اگرچہ کشمیر میں یہ لاگو نہیں ہے لیکن میں رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ پہ لاگو کرتا ہوں اور میں کمپین نہیں کروں گا جب شیڈول اناؤنس ہو جائے گا. 16 مئی کو شیڈول اناؤنس ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے کمپین نہیں کی ہے. یہ گواہ ہے اس بات کے کہ میں نے کمپین نہیں کی. میں نے اپنی بات کو پورا کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اب پھر رات جب ہم اکٹھے تھے میں نے راجہ صاحب کو مبارکباد دی ہے دونوں حلقوں سے کامیابی کی اور میں نے ان کو کہا ہے کہ اب تیسری مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے یہ دیکھیں کہ حالیہ الیکشنز جو ہوئے ہیں اس میں کہاں خرابی ہوئی ہے. اس خرابی کو آپ اور ہم مل کے کیسے دور کر سکتے ہیں. ہم ان کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے گریونسز کو ریزالو کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن خرابی ہوئی بہت کم ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں آزاد کشمیر کے انتخابات کہ یا الیکشن کروانے ہیں, میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کروانے ہیں اور اس پہ عمل درآمد جو کرنا ہے وہ کرنا ہے مقامی حکومت نے. اور مقامی حکومت آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کی تھی جس کا یہ حصہ رہے راجہ صاحب خود اس کے مسلم کانفرنس کے پرائم منسٹر رہے اور وہاں مسلم کانفرنس کی حکومت ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے جو ان کی پارٹی ہے وہ ان کی حکومت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تو نہ آزاد کشمیر میں ہے نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پنجاب میں ہے, نہ انتظامی مشینری یہاں ہمارے اختیار میں ہے نہ انتظامی مشینری وہاں ہمارے اختیار میں ہے. میں نے اس کے باوجود ان کو کہا کہ یہ دیکھیں کہ اگر آزاد کشمیر میں الیکشن میں دھاندلی ہوتی اور گڑبڑ ہوتی اور وسیع پیمانے پہ ہوتی تو جن کی حکومت ہے جن کے پاس ایڈمنسٹریشن ہے سردار عتیق کی پرائم منسٹر ہے ان کا بیٹا کیسے ہارتا. ان کا بیٹا ہار گیا ہے. وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہے راجہ ذوالقرنین صاحب وہ اپنی سیٹ ہار گئے ہیں, پرائم منسٹر کا بیٹا ہار گیا ہے, پریزیڈنٹ اپنی ذاتی سیٹ ہار گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں مداخلت انتظامیہ نے ہرگز نہیں کی. آزاد کشمیر کے انتخابات میں الیکشنز فیئر ہوئے ہیں اور اس بات کا جواب کہ اس دفعہ کیوں خرابی ہو رہی ہے, وائلنس کیوں ہو رہی ہے, وہ وائلنس ہو رہی ہے ایک پروگرام کے تحت, ایک منصوبہ بندی کے تحت کہ جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ہے, ایم کیو ایم کی ناراضگی ہوئی ہے, اس کے بعد ہمارے دوستوں کو مسلم لیگ نواز والوں کو بھی یہ بات سوچی کہ چلے آپ ان الیکشن کو کنٹروورشل کیوں نہ بنائیں کیونکہ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی 20 سیٹیں لے گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان کا بہت شکریہ صاف نظر آنا چاہیے. بہت شکریہ منظور احمد بٹو صاحب آپ کا, اور بہت شکریہ راجہ فاروق حیدر صاحب کا آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئی سی سی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام کرکٹ بورڈز کو سیاسی اثر سے آزاد کیا جائے. کیسے یہ ہوگا, کیا یہ قابل عمل منصوبہ ہے, اس پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو ہارون لوگارڈ. ایک بریک کے بعد. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ آئی سی سی کے ہانگ کانگ میں ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام کرکٹ بورڈز کو, یعنی جو بھی کرکٹنگ کنٹری ممبر ہے آئی سی سی کا, ان کرکٹ بورڈ کو سیاسی اثرات سے دور رکھا جائے گا, اور ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس سے گورننس ان بورڈز کی بہتر ہو. آئی سی سی نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کیا یہ قابل عمل ہے, جس کے لیے آئی سی سی نے 2 سال کا وقت دیا ہے, یہ ہے وہ اہم ترین سوال. اور اس فیصلے سے گورننس کتنی بہتر ہو سکتی ہے ان کرکٹ بورڈز کی, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں ہانگ کانگ سے جوائن کیا ہے آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو جناب ہارون لوگارڈ نے, جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ہارون لوگارڈ. My pleasure, thank you. Mr. Harun, what was the real inspiration behind this decision? Does political influence dilute the real spirit of cricket? And you think this decision would improve governance in cricket board? I think you're right in the first instance when you say it was a big decision. It is quite significant because for some time now we've been keen to try and improve governance in the game across the entire spectrum, whether it is with member boards, whether it is with the ICC. But I think it is important that we govern the game well. And one of the impediments to that is interference of any sort. And typically what we have experienced in recent years is there in those member boards where there is not a democratic process to have the leadership elected from amongst all of those involved in the sport. Those are the members that really battle in which to
manage or administer the sport to a world-class standard, where it is without any interference. So what we've unanimously resolved to do is to change our constitution at the ICC so that members in turn would have to ensure that their constitution allows for a democratic process that would elect. But Mr. Logar, do you think it would be easy for the member countries, particularly South Asian countries, where we have more influence of the sitting government on everything? And our patron-in-chief of cricket board is Asif Ali Zardari, the president of Pakistan. It's no doubt that it is a complex matter. It is not something that would be simply straightforward to unravel. And hence why we've decided that as long as 2 years would be allowed for members to work through this process before any sort of sanction would apply. So the first 12 months, which is from this year to June 2012, our next annual conference, we would expect members to work through this topic and amend their constitutions so that it would allow for free elections. And it is another year after that before we even think about sanctioning members. So the next 12 months, look at your constitution is what we're saying to members, amend it so that you can comply with the requirement, and next year we'll assess again in June to see how much Mr. Logar, all cricket boards were on board before reaching to this decision. What was the stance of India, which has more influence on ICC, and what was the stance of Pakistan? Yeah, no, we raised this first a couple of meetings back in the executive board. We've discussed it. We've met with those countries that were particularly affected by this resolution. We've in fact amended our time period in which to apply or to sanction any member. The Pakistan Cricket Board, for example, were very keen to have an extended period in which to implement this before any sanctions apply. And we are committed to work with any of these members to try and make this work. Okay, you have decided that. But what can be the possible action if any of the member country does not follow this decision beyond 2013? Yeah, I think the way we've resolved or the way we've recorded our decision is that there is no automatic sanction. We will consider at the end of the 2-year period whether there is a good reason not to sanction a member. Because if someone is committed to trying to do something and there's some genuine impediments to it, we will look at it. But ultimately, if the board decides that there is no good cause for it, the ultimate sanction would be... Mr. Logar, another important, very, very important issue. What about ICC president rotation policy? Because it would have impact on Pakistan and Bangladesh the most, as we are due to nominate the successor to New Zealand, Alan Isaak, ICC president in 2014. Yes, what we've decided on that particular subject is to defer any changes to the constitution. And instead, we've got an independent review of our governance model that will be undertaken in the next few weeks. We're keen to do that as quickly as possible, because whatever recommendations come out of that may also suggest a particular system in terms of the nomination and election of president. So for the time being, we're not considering that particular proposal that was on the table, and instead we're going to focus on the independent governance review. While at the same time, all of the members have agreed that we will not make any nominations for a candidate until this review has been completed, and the board has considered this matter. Now, okay, the ICC stadium policy, if we see the last World Cup, it was a successful event. But Eden Garden Stadium, India, left a bad scar on ICC ground preparation arrangements. Have you come up with any plan for that in the future? Yes, that's exactly the point. We want to learn and continually improve. And what we've learned out of this previous experience, and the board has now adopted a policy that any venue which will stage an ICC event or ICC World Cup match or any of the other global tournaments must have that venue match ready 6 months before the start of the event. So we've built in a window period for completion
and testing of that facility. 6 months. Mr. Logar, one last question. Pakistani cricket fans are highly disturbed by your decision of not ensuring Pakistan to host 2018 World Cup, because we were expecting the board requested you. Yes, no, we fully understand and we really do appreciate that request. We have noted that. We don't have an event confirmed for 2018 yet. And subject to, if we do have such an event and we clear safety and security concerns, we will certainly consider the request of Pakistan. I think it is Mr. Harun Logar, the Chief Executive ICC, thank you very much for joining us at my show. वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा. प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. एक तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात का कज़िया अभी ख़त्म नहीं हुआ. हम देख रहे हैं कि इससे पहले हुकूमत की जानिब से 3 हलकों पर जो इंतखाबात थे वो मुलतवी किए गए थे, और उसके बाद 3 हलकों पर जो इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार दिया गया है, जिनमें अब्बासपुर, भिंबर और लाहौर के हलके शामिल हैं. हुकूमत मुस्लिम लीग नून पर और अपोजिशन हुकूमती जमातों पर इल्ज़ामात लगा रही है. इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने भी इल्ज़ाम किया है कि हुकूमत ने इस हवाले से धांधली की है. ये तो एक जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए हैं अंदर की कहानी है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा बाहर की कहानियों में भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने गुज़श्ता रोज़ अखबारात के सीनियर मुदीरों से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान के हवाले से ज़रअफ़शानी की. मनमोहन सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ वाज़े इक़दामात नहीं किए. मनमोहन सिंह का ये बयान, इस बयान को कैसे लिया जा सकता है? हैरानकुन बयान है कि पाकिस्तान ने इस जंग में 34,000 से ज़ायद शहरियों को कुर्बान किया. इसके साथ साथ तकरीबन 68 से 70 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ. और अब भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान ने वाज़े इक़दामात नहीं किए. इसके साथ साथ भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने एक और लाहासिल न पूरी होने वाली उम्मीद का इजहार किया है. वो कहते हैं कि उम्मीद है कि पाकिस्तान मसले कश्मीर को छोड़ देगा. क्यों पाकिस्तान मसला कश्मीर को छोड़ेगा? क्योंकि ये 60 साल पुराना मसला है और ये एक मुतनाज़ा मसला है और दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ा मसला है. कैसे पाकिस्तान इस मसले को छोड़ सकता है? इसी तनाजुर में और आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के तनाजुर में गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहनुमा और आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने. बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. बैरिस्टर साहब, ये किस तरह की उम्मीद है, किस तरह की न पूरे होने वाली उम्मीद है जो कि भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह जिसका इजहार कर रहे हैं कि उम्मीद है पाकिस्तान मसले कश्मीर को छोड़ देगा? ये इसका क्या मतलब है? जी, ये बड़ा हैरानकुन बयान है और बड़ी इससे मुझे तो तशवीश हो रही है कि एक तरफ भारत और पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा के लेवल की बात हुई और हम ये तवक्को कर रहे थे कि कोई बेहतर और मुस्बत बातचीत आगे बढ़ेगी. लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मौका पर भारतीय वो वज़ीर आज़म का जो बयान है इससे साफ ज़ाहिर हो गया है कि भारत कभी भी मसला कश्मीर हल करने के सिलसिले में ना तो मुखलस रहा है और ना ही संजीदा. और ऐसे मौके पे जब ये कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो ऐसे मौके पे बात आना, और मैं नहीं समझता कि उन्होंने ये क्यों कहा कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हुए हैं. मेरी नज़र में तो ये एक बेहतर मौका है मसला कश्मीर हल करने का, क्योंकि मसला अफगानिस्तान की वजह से ही सही लेकिन पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त इस रीजन पर है. और इस रीजन में जो पूरी दुनिया का और ख़ासकर यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन और नेटो का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उससे दुनिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझ पा रही है कि इस रीजन का कोर इशू कश्मीर है और जब तक कश्मीर इशू हल नहीं होगा उस वक्त तक कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकेगी. दूसरा ये है कि खुद मकबूजा कश्मीर में एक रियासती तहरीक का आगाज़ हुआ है और अब वहाँ पर एक नॉन वायलेंट मूवमेंट चल रही है, टोटली इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है. और उस पर ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कोई क्रॉस बॉर्डर वायलेंस का इल्ज़ाम है, ना ये इल्ज़ाम है कि वहाँ पर जिहादी तंजीमें तहरीक चला रही हैं.
اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ وہ لوگ بھارتی فوج کی گولیوں کا نعرے لگا کر جواب دیتے ہیں یا سٹون تھروئنگ نوجوان ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ بھارتی وزیر اعظم کو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت ایک نان وائلنٹ موومنٹ چل رہی ہے اور اس کی پاکستان اور انفیکٹ پاکستان کے کوئی بھی طبقہ یا تنظیم اس کی حمایت نہیں کر رہی جہادی موومنٹ کی. تو اس سٹیج پہ ان کا یہ بیان میں سمجھتا ہوں کہ جو بات چیت کا پروسیس ہے اس کو سبوتاژ کرنا. اچھا بیرسٹر صاحب، ہم نے گزشتہ روز بھی اپنے اسی پروگرام کے ذریعے سے بتایا تھا بھارت کے کچھ حلقے انتخابات میں آپ کے جیتنے سے بڑے پریشان ہیں. اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ ایک طرف تو یہ سلسلہ بھی ہے، دوسری طرف آزاد جموں کشمیر میں بھی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. کچھ حلقے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ اور کی کر رہے ہیں. کیا جوڑ توڑ ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، بھارت اس لیے بھی خائف ہے کہ اب جو جیسے میں نے کہا ہے کہ جہادی تنظیمیں وہاں پہ کام نہیں کر رہی اور مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل کمیونٹی پر اٹھانے کی ضرورت ہے. اور اس سے بھارت خائف اس لیے ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر کی طرف مبذول ہو چکی ہے اور یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتائیں کہ اگر وہ مسئلہ افغانستان حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں امن قائم ہو تو مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جہادی سسٹم مکمل طور پر ختم ہو تو مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان دو کے ایٹمی طاقتیں ہیں ان کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا اپنے طور پہ، تو اس کے لیے بھی مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی جب راجیو گاندھی یہاں اسلام آباد آئے تھے تو جو انہوں نے وہ 11 نام دیے تھے، میرا نام پہلے نمبر پر تھا کہ یہ وہ ایک لحاظ سے ناپسندیدہ شخصیت ہے بھارت کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کشمیری عوام کی منگوں، ان کی ایسپریشنز کے مطابق بین الاقوامی فورم پہ جد و جہد کر رہا ہوں. اب بھارت کی توجہ چونکہ وہاں سے ہٹ چکی ہے کیونکہ جہادی نظام وہاں نہیں چاہ رہا، تو بھارت کا بھی فوکس اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا موقف پیش کرنا ہے، جبکہ ان کا موقف ہے ہی کوئی نہیں ہے مسئلہ کشمیر پہ. اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد میں جارحانہ انداز میں بین الاقوامی فورم پہ مسئلہ کشمیر کو اٹھاؤں گا اور بھارت جس طرح انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں اسے دفاعی پوزیشن میں ڈالوں گا. یورپین پارلیمنٹ ہو، یورپین یونین ہو، وہاں پر میں نے کشمیر کمیٹی قائم کی ہوئی ہے اور کل بھی میرے پاس یورپین پارلیمنٹ کے ممبر سجاد کریم صاحب آئے ہوئے تھے. ہم نے مشترکہ پریس کانفرنس کر کے بھی یہ کہا ہے کہ ہم یورپین پارلیمنٹ اور یورپین یونین میں آواز اٹھائیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یورپین یونین ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، یورپین پارلیمنٹ ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے کیونکہ وہ جمہوری ملک ہیں اور مسئلہ کشمیر پر ہمارا جمہوری نقطہ نظر ہے کہ جو وہاں کی اکثریت ہے وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کا ایک دورہ معیار ہے وہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک لحاظ سے الیکٹڈ ڈکٹیٹرشپ ہے اور یہی موقف ہم انٹرنیشنل فورم پر اختیار کریں گے. اور یقینی طور پر منموہن سنگھ اور ان کے جو وزراء ہیں ان کی اس لیے گھبراہٹ ہے کہ آپ انہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہم سے گفتگو کر رہے تھے، رہنما پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر. اور ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں موقع دیا جائے تو وہ بھرپور طریقے سے کشمیر کاز کو لے کر چلیں گے. جس طرح سے پہلے انہوں نے بین الاقوامی فورمز پر اس مسئلے کو، اس کاز کو اجاگر کیا تھا، وہ آئندہ بھی اس کو اجاگر کرتے رہیں گے. یہ ہمارا پروگرام، آج کا پروگرام. اگر آپ کو کوئی رائے یا فیڈ بیک دینی ہے تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے WATCH-30-06-2011. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.